Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye. मैं हूं मेहर बुखारी. First, Donald Trump. Living in Pakistan, right next to the military academy. Everybody in Pakistan knew he was there. And we give Pakistan $1.3 billion a year. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us. They don't do anything for us. They don't do a damn thing for us. कमाल है. नाजरीन, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पाकिस्तान कभी भी 9/11 में मुलव्विस नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया. इस जंग में 75,000 अफराद की कुर्बानी दी और $123 अरब का माली खसारा बर्दाश्त किया. वजीर आजम पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप के बयान का ये दो टोक जवाब काबिल तारीफ भी है और कौम की खुददारी का इंतहाई जुर्रत से दिफा काबिल तहसीन भी. वजीर आजम का ये वो अच्छा इकदाम है कि जिस पर ऑपोजिशन भी मोतरफ है, लेकिन सवाल ये है कि कितना देर पा है इस ट्वीट का असर. ये फकत आर्जी हल है. क्या सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ज्यादा पार्लियामान का प्लेटफॉर्म ज्यादा जरूरी नहीं कि जहां अहले पार्लियामान मिलकर मुल्क की वाज़ेह खारजा पॉलिसी और दाखिली पॉलिसी तय करें और इतनी जामे ठोस और दो टोक हो ये कि कोई भी मुल्क हमारी कुर्बानियों को रद्दी की टोकरी में डालने से पहले कई बार सोचे. मगर शुमाई किस्मत कि हमारा वीकेंड इस लाहासिल बहस में गुजरा कि लीडर को यू टर्न लेना चाहिए या नहीं. मिजाज सियासत को हिटलर के यू टर्न का हवाला भी गिरा गुजरा. कई तो इस बात पर इतराए कि यू टर्न के बयान पर भी यू टर्न ही ना लेना पड़ जाए. बात मगर इस बेमकसद मुबाहिसे से आगे निकलकर इस नुक्ते पर खड़ी है कि जहां रियासती सिमत का तयन होना बाकी है. अभी भी नाक की सीध में चलते जाना है, हिकमत और दानिश की दाएं सिमत पर गामजन होना है, जुनून की अटी बाईं सड़क को मुड़ना है, या फिर अजीम की आदत की पहचान यू टर्न ही रहेगी. कि 100 रोजा प्लान का अमालनामा भी खुलने को है एज वी स्पीक. जस्ट अ फ्यू मोर डेज लेफ्ट और मुमकिन है कि सियासी हिकमत में यू टर्न इस जवाबदेही से निकलने का नुस्खा तजवीज़ हुआ हो कि हफ्ते भर में यू टर्न की जरूरत कुछ ज्यादा ही महसूस हो. इमरान खान अगर इक़्तिदार में आता है तो क्या आपका ख्याल है कि वो दौरा करता फिरेगा सारी दुनिया में भिखारियों की तरफ? Yes, we're talking to the IMF. 8,000 अरब रुपया मैं पाकिस्तान से इकट्ठा करके दिखाऊंगा. Get some loans from friendly governments. At the same time, get a loan from the IMF. अब से कोई डेवलपमेंट फंड एमपीए के पास नहीं जाएगा. कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? क्योंकि सादगी के दावे कोहे मालिया से बुलंद थे, मगर तब्दीली की गाड़ी पहला यू टर्न लेकर शाही प्रोटोकॉल के साथ ऐवान सदर में दाखिल हो चुकी है. दावे कशकोल तोड़ने के थे, कौम को गैरत के सांचे में गोल गोल इतना घुमाया कि खुद भी अनफॉर्चुनेटली जब वक्त आया तो एम्बैरसमेंट भी हुई, कंफ्यूजन भी हुई. खुददार और खुद मुख्तार कौमें भीख नहीं मांगती, ये बात एको की गूंजी हर जगह. मगर तब्दीली के सफर पर रवा गाड़ी यू टर्न लेकर एक बार फिर दोस्त ममालिक और IMF की दहलीज पर खड़ी हो गई. हमने बिला तफरीक एहतसाब के दावे भी सुने और पेट फाड़ कर दौलत वापस लाने के नारे भी, मगर एहतसाब की वाहिद ट्रेन भी जो है वो इधर उधर मुड़ती गई, मगर यू टर्न लेना भूल गई और नाक एन सीध में रायवंड में जा घुसी. आज भी 5 लीगी खवातीन की जमानतें मसूख, 5 लीगी रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की काविशें, 5 मजीद रेफरेंसेस के इंदराज और लीगियों की कब्र का ट्रायल भी शुरू हो चुका. ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस था. शहबाज शरीफ साहब 60 करोड़ से ज्यादा हवाई जहाज में सफर का खर्चा उनका आया. मरियम नवाज साहिबा पे भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस आता. तो ये चारों केसेस जो कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड के हैं, नाब की लिए रेफर किया दिए जाएंगे. 100 दिन कम वक्त है, इसलिए शायद सिर्फ एक ही जमात को रगड़ा लग सका. अगले 100 दिनों में मुमकिन है कि एहतसाब के परखार रास्ते पर कोई यू टर्न ना आए. अलीम खान और अलीमा खानम भी कानून की गिरफ्त में हों. मुमकिन है कि बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी पर महमूद रशीद यू टर्न लेने पर मजबूर हो जाएं और रियासती रिट की बहाली पीर अफजल कादरी की माजरत से यू टर्न लेने पर मजबूर ना हो जाए. ये भी इम्कान है कि गुजरे 100 दिनों में गालम गलोच और इल्जामात की सियासत से यू टर्न लेकर वुज़रा कानून साजी पर फोकस करना शुरू कर दें. हमें यह पता है कि 100 दिनों में कारकर्दगी का जवाब मांगना करीने के आस नहीं, मगर बिलावल साहब को 10 की रोटी 15 के नान में नया पाकिस्तान नजर आ चुका है. मुद्दा कारकर्दगी का नहीं, तकाजा 100 दिन में सिमत के तयन का है. डायरेक्शन, एन आइडिया ऑफ योर माइंड सेट. बस ये ख्याल रहना चाहिए कि इन 100 दिनों में कहीं यू टर्न ना आ जाए.
ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات یہ اور اپنے المیے کے اوپر بھی غور و فکر کریں گے کہ الحمدللہ اس ملک میں 3 قسم کی لیڈرشپ آج پائی جا رہی ہے. ایک وہ لیڈرشپ جو یو ٹرنز کو ٹرو لیڈرشپ مانتی ہے, ایک وہ لیڈرشپ جو معاہدوں کو قرآن اور سنت نہیں سمجھتی, اور الحمدللہ ایک وہ لیڈرشپ جو اپنے پہلے نیشنل اسمبلی کی بیان سے استثنا مانگتی ہے, پھر جے آئی ٹی میں جو بیانات دیے وہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں استعمال ہو سکتا, اور اپنے صاحبزادوں کے بیانات کے حوالے سے بھی استثناء اور علیحدگی چاہتی ہے. So I don't know if these are the best examples we have so far, but یہ کہا جاتا ہے انگریزی میں, are the blind leading the blind? After a very short break. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ رانا افضل صاحب موجود ہیں, سابق فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں, پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ شیلا رضا صاحبہ موجود ہیں, فارمر ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ محمد عالمگیر خان صاحب, ممبر قومی اسمبلی فرام کراچی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو رانا صاحب آپ سے پوچھوں گی, کیا میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان کو لیڈر مان لیا ہے بالآخر سر؟ گو کہ وہ تو زرداری صاحب کہتے تھے کہ کبھی آؤ ملو, علیحدہ میں سیاست سکھا دوں گا, کچھ سبق دے دوں گا, مگر لگتا ہے کہ خان صاحب کے یو ٹرن کے بیان کو آف اے ٹرو لیڈر ان عملی جامہ سب سے پہلے الحمدللہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے پہنایا ہے. دیکھیں, میاں نواز شریف اپنا سولو کیس لڑ رہے ہیں, اپنا بچوں کا اپنی فیملی کا کیس نہیں لڑ رہے, اور نہ وہ کبھی یو ٹرن مارتے ہیں. جو انہوں نے بات کرنی تھی عدالت میں کر دی, اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وائی شوڈ ہی ٹیک رسپانسبلٹی آف ہز گرون اپ چلڈرن, وائی شوڈ ہی ٹیک رسپانسبلٹی آف سمبڈی ایلس, جب کیس ان کا ذاتی ہے کہ میاں نواز شریف نے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان یا آفس بیرر ان پاکستان انہوں نے اگر کوئی چوری کی ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات ہیں یا کیس ہے. تو جب ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کے بچوں کے کاروبار سے, اور میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں اور اس سے پہلے میاں نواز شریف کو کسی بزنس آفس میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے جب ان کو دیکھا ہے ایز اے پولیٹیشین دیکھا ہے, 80s سے دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کیا وہ ان کا جو ایک بزنس امپائر تھا, اتنا بڑا خاندان تھا, اتنے بڑے پاکستان کے وہ بزنس ٹائکون تھے, وہ 3 اپارٹمنٹ نہیں ان کے خرید سکتے تھے ان کے فیملی والے, اور ان کا الزام, میں تو کہتی ہوں 3 نہیں بلکہ 300 خریدے, مگر بتا دیں خریدے کہاں سے. صرف مسئلہ یہ 2.5 سال گزر گیا, ابھی تک منی ٹریل سامنے نہیں آئی, ذرائع آمدن نہیں سمجھ آ رہا. بلکہ اگر آپ اجازت دیں میں شیلا رضا صاحبہ کو بھی انکلوڈ کروں. شیلا بی مجھے پہلے سمجھا دیجیے گا بیفور وی پروسیڈ, نیشنل اسمبلی میں اپنے بیان سے استثنا کہ آرٹیکل 66 جو ہے وہ مجھے تحفظ فراہم کرتا ہے, یہ میرے خلاف نہیں یوز ہوگی, اس کو انکلوڈ بھی نہ کریں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حسن و حسین میرے صاحبزادے ہیں, مگر ان کا کوئی بھی بیان اور نیریٹو جو ہے نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں نہ وہ مجھ سے منسوخ کیا جا سکتا. آئی ایم ناٹ آنسربل فار دیم. اور تھرڈلی آج یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جے آئی ٹی میں جو میں نے بیان دیا وہ بھی میرے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا. تو شیلا بی بی آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں, ڈپٹی اسپیکر رہ چکی ہیں, مجھے سمجھائیے گا پھر استعمال کریں کیا, بیکاز انفارچونیٹلی منی ٹریل بھی نہیں ہے, یہ سارے بیان بھی منسوخ کر دو, ختم کر دو, اس کو میں یو ٹرن کہوں کیا کہوں؟ دیکھیے, اس سے پہلے بھی ہم ایک پروگرام 1-2 دن پہلے کر چکے ہیں جس میں یہ بات بھی ہوئی کہ انہوں نے قطری خط کو بھی جی بالکل جو ہے اس کے بارے میں بھی ان کو کچھ نہیں پتا سے انکار کر دیا. تو اب بات تو پھر وہیں آ گئی جہاں سے چلی تھی کہ آپ کتنے بھی فلیٹ خریدیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, صرف بات یہ ہے کہ پیسہ یہاں سے کیسے گیا. آج پروسیکیوٹر نے بھی یہی سوال پوچھا کیونکہ جذباتی ہو گئے میاں صاحب, یہی سوال بیان ریکارڈ کراتے اور یہی سوال. جی آپ بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں وہ جذباتی کیسے ہو. یا تو نواز شریف صاحب کو بھی یہ آپ کہہ دیں کہ آپ اتنے % جرمانہ دے دیں, اتنے % ٹیکسز دے دیں, معاملہ ختم کر دیں. اب یہ سوالات بڑے مسائل گمبھیر ہو چکے ہیں ان موضوعات پہ, تو سوال آج بھی وہی ہے. تو نہیں دیکھنا مسئلہ یہ کہ استعمال کیا کریں, سب کچھ ہر چیز سے دوری اختیار کر لی ہے, ہر چیز سے استثناء مانگ لی ہے, ہر چیز بطور ایویڈنس استعمال نہیں ہو سکتا ان کے خلاف. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ اپارٹمنٹس تو اپنی جگہ موجود ہے نا, مسئلہ صرف یہ ہے. آج میں ایکچولی آن اے لائٹر نوٹ مذاق کر رہی تھی ود اے کولیگ آف مائن کہ آئی وش آئی واز نواز شریف,
And he said, are you crazy? Why do you feel that? تو میں نے کہا you have a rich dad and then you have even richer children and in the middle آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے business سے, but you're still the most influential man in the country. It's like a win-win. Of course, I mean, it ends in jail, but پراپرٹی تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہے. ہاں بس وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, شاید ایکچولی کل کو اس سے بھی انکاری ہو جائے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ایک امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس میں بھی دونوں بھائیوں کے بیانات کے تضادات جو ہیں وہ بہت ساری جگہ ہیں. جہاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کے والد ایک غریب آدمی تھے, وہاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ امیر آدمی تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ اتفاق فاؤنڈری کے لیے انہوں نے 65 کی جنگ سے پہلے جو ہے وہ 25,000 گورنمنٹ سے مانگے تھے, وہ انہیں مل نہیں سکے تھے کیونکہ اس کے لیے جو ضروری پراپرٹی دکھانی ہوتی ہے وہ نہیں تھے. ہاں 65 کی جنگ میں ان کو ٹینک کے نیچے آئرن شیٹ کا ٹھیکہ ملا, اس سے ان کے حالات بہت بہتر ہوئے اور یہ آگے آئے. لیکن شروع سے یہ اس طرح سے معاملہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ ضیاء الحق کے وقت سے لے کے جس طرح سے پھر ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ کون. ایکچولی یہ جو ڈسکریپنسی آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں نا رانا صاحب, اس کا تفصیلی فیصلے میں بھی ذکر ہے کہ خود میاں صاحب نیشنلائزیشن بھٹو کا دور وہ سارا ایک قصہ نیریٹ بار بار کرتے رہے اپنی ٹیلی وائزڈ اسپیچز میں, مگر پھر بھی یہ نہیں بتایا کہ جب آپ بالکل زیرو پہ ہو گئے, سڑک پہ آ گئے, آپ سے سب کچھ لے لیا گیا, دستاویزات بھی لے لی گئیں, کوئی پیسے نہ بچے, بینکرپسی ڈکلیئر کر دی, تو وہ پیسے کہاں سے آئے جس سے دبئی کے اندر فیکٹری بنائی. آج بھی استغاثہ یہی بار بار پریس کر رہا تھا کہ صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے باہر پڑھیں, بیکاز نواز شریف صاحب ایک موقع کے اوپر بہت جذباتی ہو گئے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کے بچے بیرون ملک کاروبار نہ کرتے تو کیا بھیک مانگتے, اور انہوں نے کہا ہر ایک کا بچہ باہر جاتا ہے, پڑھتا ہے, کماتا ہے اور پیسے بھیجتا ہے. میرے بچوں نے ایسی انوکھی بات کیا کی ہے, نہیں, واز ویری ایموشنل, جس کے اوپر پروسیکیوٹر نے کہا صاحب اب ان کا باہر جانا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے یہ جو بزنس کی اس کے پیسے کہاں سے آئے, یہ جو سمجھ نہیں آ رہی. اینڈ ریسٹ ایشورڈ جن کے بچے باہر جاتے ہیں رانا صاحب, آئی مین پلیز مجھے بتائیے گا کہ بیشتر جو ہوتے ہیں اس پوزیشن میں, اگر آپ بینکرپسی ڈکلیئر کر چکے ہو, یا تو ماں باپ لونز لے کے بھیجتے ہیں, یا وہ اسکالرشپ پہ جاتے ہیں, یا انشاءاللہ خیر سے اگر گریجویٹ جب کر لیں تو کتنے ہی پیسے واپس بھیج سکتے ہیں, ناٹ اربوں میں سر, ناٹ کروڑوں اربوں کے اندر. اینڈ آلسو بیشتر تو لونز کے اوپر ہوتے ہیں جو اب اگلی دہائی جو اپنی لونز اتارنے میں گزار دیتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کمپیریزن جو میاں صاحب نے کیا ہے عوام الناس سے, یہ اپلائی ہوتا ہے. 14 سال کے بعد وزیر اعظم وہ پھر سے بنے, کیا یہ 14 سال جو ان کے مخالفین کی حکومتیں تھیں پاکستان میں, وہ ان 14 سال میں کوئی ٹریس نہیں کر سکے کہ کہاں سے پیسہ چوری ہوا؟ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں حکومت میں سے پیسہ چوری ہوا یا نہیں ہوا. جو طریقہ کار اب اپنایا گیا ہے یہ اس کے جواب یہی ہیں کہ جب وہ بندہ باہر جاتا ہے, اب ان کے دوست ہوتے ہیں, خاندان ہوتا ہے, احباب ہوتے ہیں, ان کو لون ملتے ہیں, قرضے ملتے ہیں جو بکس میں نہیں ہوتے. دوستوں نے دیے سر, 99 تک تو حسن نواز بی بی سی کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے I'm a student, I'm living on a rent basis, اور اگلے 2-2.5 سال کے اندر he became a crore pati. And Justice Khosa has asked this question, where did this money come from? How did you become a billionaire overnight, sir? And ایک اور وقفہ لینے سے پہلے سر, اللہ جنت نصیب کرے مرحوم بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا بھی جو اپارٹمنٹ منظر عام پر آیا ہے, why did میاں محمد نواز شریف صاحب not declare it in his statements? Why was it not declared? اس کی بھی بات کرنی ہے ایک وقفے کے بعد. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. عالمگیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. العزیزیہ ریفرنس میں آج نواز شریف صاحب کے یو ٹرنز کو ڈسکس کر رہے تھے. نیشنل اسمبلی کی سپیچ بھی ان کے خلاف نہیں یوز ہو سکتی ان کے بقول, حسن حسین کے بیانات اور نیریٹو اور ان کی کہانی بھی ان کے خلاف نہیں یوز ہو سکتی, اور جے آئی ٹی نے جو بیان ان کا لکھا تھا وہ بھی ان کے خلاف یوز نہیں ہو سکتا. مگر ٹو بگن وتھ سر, المیہ ہے, اور ہم تو یہی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ایک کرائسس اور ایک قسم کے چیلنجز کا انبار لگا ہے اس ملک میں, کس طرح نکلا جائے گا, کیونکہ لیڈرشپ کا اس ملک میں بھی یہ حال ہے سر کہ ایک لیڈرشپ کہتی ہے کہ یو ٹرن زبردست ہے, اصل لیڈر کی نشانی یو ٹرن ہے. دوسرا لیڈر کہتا ہے کسی بھی اپنے کھڑے ہوئے موقف کے اوپر قائم رہنے سے وہ جو ہے وہ انکاری ہے, قائم ہی نہیں رہتا, ہر چیز کو کہتا ہے کہ اس سے استثنا دے دو. تیسرا لیڈر جو ہے الحمدللہ وہ کہتا ہے کہ معاہدے جو ہیں قرآن اور سنت تو ہیں نہیں,
یعنی کہ زبان کے حوالے سے ان کی کتنی ڈیڈیکیشن ہے یا کتنی ان کا ورڈ اہمیت رکھتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے سر. اور جب ان کے کیسز کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی اگر میں نے پیسے ڈالے بھی تو جس کے اکاؤنٹ میں ڈالے اس کو پتہ نہیں لگا یہ غلطی اس کی ہے. سو بتائیے یہ لیڈرشپ کرائسس, اتنی بہترین لیڈرشپ جو ہے, یہ اس میں سے کس طرح ہم پک اینڈ چوز کرے سر؟ کون نکالے گا ہمیں اس مختلف کرائسس سے؟ مجھ سے سوال ہے؟ جی عالمگیر صاحب, آپ سے اور پھر باقیوں سے بھی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. رہی بات العزیزیہ, یہ جو سٹیل مل ہے اس کی جو بھی سوالات کیے جا رہے ہیں عوام کے سامنے ہر چیز بے نقاب. ایک تو مجھے یہ بتائیں, یہ میرے ساتھ دونوں گیسٹ جو ہیں یہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. اگر کوئی پارلیمنٹیرین فلور پر پارلیمنٹ میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, تو اس پر آئینی کیا اس پر کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے, کوئی آئینی اس کے کیا جو ہے اس پر آگے پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے خلاف اگر وہ جھوٹ بولے؟ وہ کوئی دفعہ لگتی ہے اس پہ, اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. I believe 218 استثنا دیتا ہے, مگر I think اس کی ابھی تشریح ہونا باقی عدالت سے ہی ہوگی. Is it strictly speaking آپ کو استثنا آرٹیکل 66 سے, یا اگین وہی والی بات ہے کہ استثنا ہے کہ کھلی سپیچ ہو سکے, فریڈم آف سپیچ, یا یہ عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف بھی ہو تو قابل قبول ہے؟ اس کی تشریح ہونی ہے ابھی. کیونکہ ہمارے وہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے, وہ ان پر کوئی الزام ہے, وہ یہ سیاسی سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں دے سکتے, اور انہوں نے دی بھی نہیں تھی. وہ اپنی وضاحت اور اپنے دفاع میں بیان دے رہے تھے. تو آج اگر یہ کہنا کہ وہ سیاسی سٹیٹمنٹ تھی, اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے, تو یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. دوسری چیز چلیں اب ان کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, بیکاز یہ میں سوال کروں گی بھی رانا صاحب سے بھی, مگر مجھے آپ سے بھی سوال ہے سر, کیونکہ آج تو رینز آپ کے ہاتھ میں ہے. تو مجھے بتائیے کہ نیا پاکستان جو ہے, اور اگلے a lot of people ask me as well and I say کہ I think we should reserve our judgment, ابھی تھوڑا اور ٹائم دو. 100 دنوں کے اندر آپ صرف سم دیکھتے ہو سر. ابھی تک آپ کی ڈائریکشن اور سم جو نظر آئی ہے وہ ایک ہی چیز نظر آئی ہے کہ آپ شریف ہینگ اوور سے نہیں نکل رہے. 4 اور کیسز اب آپ نے بنانے ہیں. ان کی خواتین جنہوں نے احتجاج کیا, ان کی ملک واپسی کے اوپر ان کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں, نام ECL میں ڈالنے کی باتیں آ گئی ہیں, 4 نئے نام کی, 5 نئے کیسز بنانے ہیں. آپ نے یہی کرنا ہے صرف بیٹھ کے اس نئے پاکستان میں؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ پہلے واضح ہو کہ یہ نیب کا چیئرمین جو ہے یہ عمران خان نے لگایا. نیب کا چیئرمین پرائم منسٹر لگاتا ہے یا اس کا کوئی اور پروسیس ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, نیب آزاد ہے. اس وقت نیب کی انکوائریز میں PTI کے رہنماؤں کے نام بھی ہیں, اور وہ بھی منظر عام پر آئے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ عوام میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہمارا, تو PTI کے لوگوں کا بھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے. وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں تو نیب سے ناخوش ہوں, میرا بس چلے تو 400 لوگ اندر ہوں ابھی جیل میں, جس پر انہوں نے بڑی تنقید کی. مقصد یہ کہنے کا کہ ایسا نہیں ہے, نیب آزاد ہے, اپنا کام خود کر رہی ہے. اور میں آج نیب کی ترجمانی بھی نہیں کر رہا, اتنی آزاد ہو گئی کہ ان کے ترجمان بھی اب موجود ہیں. جس طرح الیکشن کمیشن کے ترجمان موجود ہوتے تھے, جس طرح دوسرے اداروں کے, سرکاری اداروں کے ترجمان میڈیا پر آتے تھے, آج نیب کی ترجمانی بھی کی جا رہی ہے, اور وہ اپنا دفاع خود کریں گے. اوکے, سو رانا صاحب بیک ٹو یو فار اے سیکنڈ. میں ان 4 نئے کیسز پہ آنے سے پہلے, آج میاں محمد نواز شریف نے پھر کہا کہ میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرے خلاف کیس کیا ہے. ماضی میں بھی کہا تھا اگر ہمارے پاس یہ ان کی کچھ بیانات پڑھیں تو ہم چلانا بھی چاہیں گے, دکھانا بھی چاہیں گے. وہ پچھلے 2.5 سال سے کنفیوزڈ ہیں کہ ان کے خلاف کیس کیا ہے. خود تسلیم کیا انہوں نے کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی. آپ کو پوچھنا چاہیے کہ جب نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تو پھر آپ نے اس کو کیوں نکالا. مجھے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ کیوں نہیں دی, اسی بات پہ مجھے نکالا گیا ہے. رانا صاحب آج جب ایک بار پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیس نہیں سمجھ آ رہا, اس کے بعد کہا کہ میرے خلاف کیا استعمال کر رہے ہو, تو پھر پروسیکیوٹر نے کلیریفائی کیا صاحب آپ کے بچوں کے باہر کاروبار کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, پیسے کہاں سے آئے مسئلہ ہے, جس کے اوپر ایز آلویز سوال چنا جواب گندم. انہوں نے کہا کہ دھکے نہ دیے جاتے تو میرے بچے یہی کاروبار کر رہے ہوتے. دیکھیں مہر, بات سمپل ہے اگر سمجھنا چاہیں. جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ سپیچ کی تھی, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ذرائع میں نے استعمال کیے, انہوں نے اپنے فیملی کی بات کی, اور وہ بزنس جو تھا فیملی بزنس تھا. وہ نواز شریف اینڈ کمپنی نہیں تھی کہ نواز شریف اس کمپنی کے سنگل ہینڈڈ مالک تھے. نواز شریف کو میں نے بزنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا 30-35 سال جو میری
پولیٹیکل کیریئر ہے. انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ فیملی کے ذرائع تھے. اس کے بعد انہوں نے نیب نے جان بوجھ کے وہ جو قطر کا تھا جانا تھا, وہاں سے جا کے ان سے جا کے انویسٹیگیٹ کرنا تھا, وہاں سے ان کو یس جواب ملنا تھا کہ ہاں ہم نے پیسے دیے. انہوں نے بہانہ بنا کے اس کو اوائڈ کر دیا, نہیں گئے. آج وہی ان کے گلے میں پڑے گا کہ کیوں نہیں کیا انہوں نے. اور اب جتنی باتیں کر رہے ہیں, اگر ایک فیملی بزنس جو ہوتا ہے اس میں ایک شخص اگر آؤٹ آف فیملی ہے, وہ نہیں کاروبار کر رہا, تو کیوں آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کاروبار اس نے خود کیا اور اس کاروبار کے لیے پیسے چوری کیے, جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان میں اور پوری جگہ پہ, اور 14 سال مشرف کی بغاوت کے بعد ہم 14 سال کے بعد آئے, 14 سال تک ان کو کوئی پاکستان سے کھویا ہوا پیسہ کوئی نہیں ملا کہ چوری ہوا ہے کہیں سے پیسہ. اسی کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ نیب نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا سر وہ بہترین حلقوں کے اندر انویسٹمنٹ ہے, بی ایٹ لائرز, بی ایٹ پروسیکیوٹرز, بی ایٹ ججز, بی ایٹ جنرلز, بی ایٹ جرنلسٹ. کیا وہ بہترین انویسٹمنٹ ہے ان دا رائٹ سرکلز؟ کیا وہ ایک ٹوٹا ہوا تھکا ہوا نظام ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں صرف آپ کی نہیں کسی کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا؟ زرداری صاحب بھی 14 سال بھگت چکے مگر نتھنگ پرووڈ. 10% آج بھی نام کے ساتھ لگا ہوا ہے بٹ نتھنگ پرووڈ. کبھی دستاویزات جل جاتی ہیں, کبھی دستاویزات اپنی نہیں ہوتی, کبھی گم جاتی ہیں, کبھی استغاثہ بک جاتا ہے. ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم لوگوں کو لٹکائیں, لیکن آپ ضرور لٹکائیں, لیکن ان کے اوپر ذاتی طور پہ ثابت تو ہو. یہاں پہ بڑے ثابت کرنا کس نے؟ آپ لوگ سسٹم صحیح کریں گے تو ثابت ہوگا نا. سسٹم صحیح کیوں کریں گے جب خود پھنستے ہیں؟ اب آپ 35 سال پرانے کیسز چلا رہے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ آئندہ کے لیے صحیح کر دیں. یہاں پہ آج شیلا بی بی, ڈو یو تھنک کہ یہ آئندہ کے لیے صحیح کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اب ساتھ دے گی؟ نیب ریفارمز کا بھی ذکر ہو رہا ہے, مگر مسئلہ ابھی بھی یہ ہے کہ ہم بھی دیں گے, سب دیں گے, لیکن جی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک فقط اتفاق کہہ لیجئے, کوئنسیڈنس کہہ لیجئے, ان ریفارمز اور سسٹم درستگی کا وقت جب آیا ہے تو تب تمام اپوزیشن لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے کیسز کے اندر پھنسی ہوئی ہے. آپ ایک بندے کو ٹرائی کر رہے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گی نہیں جی, زرداری صاحب کے بھی کیسز کھلے ہوئے ہیں, ایک بندہ نہیں ٹرائی ہو رہا. اچھا میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے, ایک ہے نیب کا ادارہ اور ایک ہے نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. تو ادارے کے سربراہ کو چننا جو ہے آئین کے مطابق ہے. کورٹ کی فائنڈنگ جو ہے اس کے حساب سے کورٹ کو جو کرنا ہے وہ ایک الگ کام ہے. تو یہ کوئی تانا نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے نیب کا سربراہ لگایا. نیب کے سربراہ کا تھینکس کہ پتہ نہیں کس کے کہنے میں آ کر ایک ترجمان جو تھے انڈر ٹرائل کیسز کو بہت بول رہے تھے اور ان کو دفاع کیا جا رہا تھا گورنمنٹ کی سائٹ سے کہ ہاں یہ بول سکتے ہیں, انہوں نے آ کے انہیں منع کیا. اچھا, اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے بینک میں, یقیناً ہم سارے جو بیٹھے ہیں, تو ہمارا کیسے اکاؤنٹ کھلتا ہے, اور اگر ہماری 1 ملین کہہ دیں یا اس سے کم بھی کہہ دیں اور اس سے بہت کم کی ٹرانزیکشن ہو, تو آپ کو کہاں پہ جو ہے وہ پیش ہونا پڑتا ہے. تو اس روشنی میں یہ کہنا کہ اگر ہم نے کسی کے پیسے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں تو اس کو کیوں نہیں پتہ چلا, کیونکہ اگر میں آج اتنی بڑی ٹرانزیکشن کرنا چاہوں تو مجھے تو 10 دفعہ مینیجر بلائے گا. تو یہ باتوں کو بیچ میں سے اٹھا کے اپنی پسند کے جملے کو اس کو ٹویسٹ کر دینا آسان بات ہے. اب رہی بات یہ تو سر لیڈرشپ کی شیلا بی بی بات ہو رہی تھی نا. چلیں اگر آپ کو یہ بات نہیں پسند آئی. ابھی جو ہاں آپ نے لیڈر کی جو بات کی, نہیں آپ نے جو لیڈر کی بات کی, ہاں دیکھیے اب یہ جو معاہدہ تھا وہ 2 پارٹیز کے درمیان تھا, 2 پارٹیز کے درمیان تھا اور اپوزیشن کے وقت میں تھا. اس میں حکومت نے آ کے اس میں اپنا کوئی رول جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سمجھا, اس میں چینج ہو گئی. لیکن جہاں تک نیب کے اس میں بات ہے کہ سارے اس کی بات ہے, ایک منٹ آپ نے پہلے یہ والی بات کر لوں کہ جو آپ نے کہا کہ نیب کا قانون بنانے میں ہم پیچھے رہیں گے. دیکھیے ہم پیچھے نہیں رہیں گے, کیونکہ پیچھے وہ رہتا ہو جو جیلوں سے ڈرتا ہو. کیونکہ آصف صاحب پہ جو کیسز تھے اس میں کہیں جیل نہیں بنتی تھی, ان کو 11.5 سال جیل میں رکھا گیا, زبان کاٹی گئی, تشدد کیے گئے. اس کے باوجود جب ہم آئے اور جو این آر او سب روتے رہتے ہیں, اس میں 8,000 سے زیادہ کیس تھے, صرف آصف صاحب پہ چلا. تو میرا یہ کہنا ہے اس کے باوجود ہم چاہتے تھے, لیکن ہم 126 تھے, 242 یا بہرحال میں اس وقت میرا دماغ ہل گیا, اتنے بڑے ایوان میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, اور ہم چاہتے تھے اس وقت بھی کرنا. بعد میں ہم احتساب بل بھی لانا چاہتے تھے, لیکن ہماری بات اس وقت بھی پی ایم ایل این نے نہیں مانی. ہم اب بھی چاہتے ہیں, ہم احتساب سے بالکل نہیں ڈر رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اچھا قانون لائے,
جہاں پہ اس میں ہم سمجھیں گے کہ ویک ہے ہم اسے سپورٹ کریں گے اور ہم عدالتوں میں بھی کھڑے ہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے دیکھیں دو پارٹیز جو ہے نا جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی معاہدہ کر سکتی ہیں لیکن ایٹ دا ٹائم آف امپلیمنٹیشن اگر گورنمنٹ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو وہ ہٹ سکتی ہے. جیسے نون لیگ نے کہا تھا کہ وہ نیب میں ہماری مدد کریں گے, نیب کے قوانین میں نہیں کی. اوکے سو ایک وقفہ لے لو, وہی والی بات ہے نا, یور فریڈم فائٹر مائٹ بی somebody else's terrorist, تو یو ٹرن مائٹ بی یور اصولی موقف اینڈ یور اصولی موقف ول بی دیئر یو ٹرن, سو وی ول کیپ گوئنگ, اسی وشس سرکل میں ہم پھرتے جائیں گے, گھومتے جائیں گے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بات کریں گے کہ کیا پی ایم ایل این کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کی جو ڈرائیو تھی شاید یہ وہ واحد بات ہے, واحد وعدہ ہے جس کے اوپر ایک ہی سیدھی سمت میں جا رہی ہے تحریک انصاف, مگر کیا وہ یہ بات سمجھتی ہے کہ اگلے 5 سال میں لوگوں کو اس سے لینا دینا نہیں ہوگا کہ کیا شریف خاندان کو کیفر کردار تک پہنچایا کہ نہیں, لوگوں کو لینا دینا ہوگا بجلی گیس اور تیل کی پرائسز سے, لوگوں کا لینا دینا ہوگا اپنے معیار زندگی سے, لوگوں کا لینا دینا ہوگا روٹی کپڑے اور مکان سے جو ہمیشہ وعدہ کیا گیا اور اس ملک میں دیا نہیں گیا. سو ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں کس طرح بجلی تیل اور گیس میں 140 ارب 100 ارب اور 60 ارب وصولی حاصل کرنے اور کلیکٹ کرنے کا IMF نے کہا ہے. Will that be possible? Are we looking at worse times ahead? After a very short break, stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. مجھے بتائیے گا عالمگیر صاحب, بیفور وی کم ٹو IMF اور بجلی تیل گیس کے نرخوں کے اندر اضافہ اور ایک اور بم عوام کے اوپر, مجھے پہلے بتائیے گا یہ یو ٹرن از دیٹ دی آفیشیل اسٹیٹ پالیسی آف پاکستان ناؤ سر, فرسٹلی بیکاز آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ عالمی دنیا اسے کس طرح دیکھے گی, جس ایک ملک کا وزیر اعظم جب کہتا ہے کہ بھئی یو ٹرن ایک اصل لیڈر کی نشانی ہے, سو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی اسے کیسے پرسیو کرے گی, ڈز دا مین اور ڈز دا کنٹری اور ڈز دا اسٹیٹ اسٹینڈ آن اٹس ورڈ, یہ بات بھی ہوگی. دوسرا اور مور امپورٹنٹلی ہم بات کرتے ہیں 100 دنوں کی, چند مثالیں سر, یہ آپ کے محمود الرشید صاحب کے بیٹے کے حوالے سے جو کیس ہوا انہی اہلکاروں کے اوپر پرچہ کٹ گیا ہے جنہوں نے یہ جرت کی کہ اس کے خلاف FIR کاٹیں. ادھر یو ٹرن لیجئے, بسم اللہ, لبیک آپ کو ہر کوئی کہے گا, بسم اللہ کرے گا آپ کی. دوسرا سر آپ نے دیکھا کہ یہ بتایا گیا کہ مرکز اور صوبے کی صورتحال بالکل مختلف ہے. جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات ہوئی کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا سپیکر اپنا بندہ خیبر پختونخوا میں بٹھا رہے ہیں, ہمیں کہا گیا خیبر پختونخوا اور مرکز تو بالکل علیحدہ ہے. اسی طرح ہمیں بتایا گیا تھا پنجاب کے حوالے سے جب ناصر کھوسا نے ریزائن کیا کہ خیبر پختونخوا میں تو اس کا کام بہترین تھا مگر خیبر پختونخوا بہت مختلف ہے پنجاب سے. یہی دلیلیں آپ نے دینی ہے کہ ہر صوبہ وفاق سے اور ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. اور دیکھیں پہلے تو جہاں تک یو ٹرن کی بات ہے, یو ٹرن میرے حساب سے جو پالیسی شفٹ ہوتا ہے, اور یہ ممکن ہے کسی بھی جماعت میں ہو سکتا ہے, لیکن بنیاد کیا ہے کسی بھی موقف کی, وہ ہے میرے حساب سے, میں شاید غلط ہوں, وہ ہے نیت. اگر تو نیت کا آپ کو فقدان نظر آئے, نیت یہ ہے کہ کیا عمران خان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آیا, کیا عمران نیت تو صرف اللہ جانتا ہے نا, فرشتوں نے تو نہیں ووٹ ڈالنا, وہی اسی کا ذکر کر رہا ہوں. کیا عمران خان پیسوں کا لالچ رکھتا ہے, کیا آپ نے اس کے ماضی میں یہ چیز دیکھی؟ اگر تو نہیں ہے تو میرا خیال ہے Does that make him a great administrator? ہاں, تو اس کی نیت پیسوں کی لالچ کے لیے تو ایٹ لیسٹ کلیئر ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو پالیسی شفٹ ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے یا بینک اکاؤنٹس بھرنے کے لیے. ہاں, پوری پارٹی ایک سی نہیں ہے, پوری اس میں طرح مختلف لوگ ہیں, اور پارٹی پالیسی تو یہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے. جہاں تک بات ہے محمود الرشید صاحب کے آپ نے ذکر کیا, میری نالج میں میری نظر سے نہیں گزرا ایشو, لیکن اگر ایسا ہوا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک محمود الرشید کے بیٹے کے لیے الگ قانون ہے اور عوام کے لیے دوسرا قانون, تو یہ بہت غلط ہے. اور اس پہ میں پھر سے کہوں گا ادارے جو بھی ہیں وہ اپنا کام کریں آزاد طریقے سے, اور میں بلکہ اس حد تک کہوں گا کہ اگر کہیں ظلم زیادتی ہوئی ہے تو سو موٹو ہونا چاہیے اس ایشو پر بھی, تاکہ سو موٹو ہی تو یہ کشتی چلا رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد ہیں ہم اس چیز سے, ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا یا احتساب کا خوف نہیں ہے ایز اے پارٹی ایز اے ہول. ہاں, اگر ایک فرد کی غلطی ہے
جہاں سر مگر اگر احتساب آپ کا مشن نمبر 1 ہے تو سر پھر کیسز تو عمران خان، علیم خان، علیمہ بی بی کا بھی دبئی میں پراپرٹی ہے، تو کیسز تو آپ کی پارٹی کے بھی ہیں نا. وہ کتنی دفعہ ہم سوال کر کر کے تھک گئے ہیں. ایک میاں صاحب کے اپارٹمنٹس کے حوالے سے تھک گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو یاد دلاتے تھک گئے ہیں کہ آپ بھی نیب زدہ ہیں. مجال ہے کوئی ٹس سے مس ہو جائے. نہیں، اب یہ نیب کا کام ہے نا. میں پھر سے کہوں، نیب کے ترجمان بیٹھے ہیں اس کام کے لیے، وہ خود اس کو پرسو کریں گے. میں تو اس پہ میں ان کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا. نیب آزاد ہے. میں پھر سے کہوں، نیب نے نام دیے ہیں سب کے، ہر پارٹی کے لوگ ہیں. اگر تو ہمارے زیر اثر ہوتا تو نہیں آتا کسی ہمارے رہنما کا نام، نہیں ہوتا ان کا میڈیا ٹرائل. آج ان کا بھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور عمران خان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ. تو میں پھر سے کہوں، نیب اس معاملے میں آزاد ہے. اور میں جہاں تک آپ کی بات ہے کہ صرف ایک پارٹی کے رہنما کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بات بالکل باوجہ. اور اسی لیے عمران خان نے کہا کہ ایک نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 400 لوگ ہیں، سب کو پکڑا جائے. اب ان کی اپنی جو سر ایک دو اور کیسز مجھے پوچھنے دیں ذرا. میں نے کہا وقفے سے پہلے رانا افضل صاحب کے شاید تحریک انصاف جو ہے وہ صرف ایک جماعت یا ایک لیڈرشپ کو کیفر کردار تک پہنچا کے وہ مقبولیت نہیں حاصل کر سکی، کیونکہ عام آدمی کو اپنے پیٹ سے لگا ہوا ہے، اس کو لینا دینا اپنے معیار زندگی سے ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی آج کی نشست تو بتایا جا رہا ہے کامیاب نہیں ہوئی، کل بھی بیٹھک لگے گی، مگر بجلی تیل گیس کی مہنگائی کے حوالے سے اب باتیں ہو رہی ہیں. Of course all you successive governments have done the same. IMF has made you do the same. So before we do politics on this sir, پہلے مجھے بتائیے کہ یہ مس یوز آف فنڈز ان اریکٹنگ سیکیورٹی فینس رائیونڈ پیلس کے اوپر، جس کے اوپر 60 کروڑ لگا دیا شریف خاندان نے اپنے رائیونڈ محل کے آگے فینس ارد گرد لگانے میں. پھر انٹرٹینمنٹ اور گفٹس کا جو ایک دیا جاتا ہے اسٹائپنڈ، اس کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال کیا. ان آتھرائز یوز آف پرائم منسٹرز ایئر کرافٹ بائی شہباز شریف اینڈ مریم نواز صاحبہ. یہ سارے وہ کیسز ہیں جو اب چلیں گے. اور نیب کو کہہ دیا ہے کہ بیگم کلثوم نواز اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ کیوں نہیں نواز شریف صاحب نے ڈکلیئر کیا، اس کے اندر بھی ذرا پروب کرے. دیکھیں یہ نئے الزامات ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر اگر یہ چاہتے ہیں کہ کیسز بننے چاہیے تو بنائیں. ہم کب روکتے ہیں ان کو کیسز بنانے سے؟ رائیونڈ کے سڑک کا جو کیس ہے وہ تو 20 سال پرانا ہے نا سر، کہ لیگلی بنائی تھی فنڈ سے، سرکار کے پیسے سے. وہ سڑک میاں نواز شریف کے گھر نہیں جاتی، وہ آگے بہت بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں بھی جاتی ہے، پورے علاقے کی سڑک ہے، اس پہ ان کا گھر بھی واقع ہے. اور یہ کیسز بنائیں ہمیں. سر یہ فینس تو ان کے گھر کے گردی بنا ہے نا، سڑک تو چلو وہ فینس بھی. یہ وہی والی بات ہے، ساکھ ڈار صاحب نے وہ سڑک جو ہے توڑ کے چھوٹی کرا دی، کیونکہ نہیں وسیع کرا دی، پاک توڑ کے آگے تجاوز کر لیا کہ اپنے گھر کے باہر والی. وہ یہ کہہ سکتے تھے صرف میرے گھر پہ تو نہیں ہے، پڑوسی بھی تو رہتے ہیں ادھر. آج ان کے پاس بہت کھلا موقع ہے کہ جو کیسز بنا سکتے ہیں بنائیں. ہمیں تو نہیں، اس کے اوپر جو بھی ہوگا قانونی پوزیشن نہیں ہوگی تو ہم جواب دیں گے. لیکن آج میں you're a Pakistani. Sir, you're a Pakistani before you're a Muslim Leaguei. Sheila Raza is a Pakistani before she's a Peopleya. Alamgir is a Pakistani before he's an Insafian. آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ واقعی سسٹم درست ہو، اصلاحات آئیں اور واقعی لوگ کیفر کردار تک پہنچے، یا بس ہم نے اندھا دھن پروٹیکشن اور دفاع کرنا ہے اپنی لیڈرشپ کا؟ ہم بالکل چاہتے ہیں، بالکل 100% چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ جو اتنی گفتگو فرماتے ہیں جس کو میں بکواس کہوں گا، وہ اس کو ثابت تو ہونے دیں، اس کو کورٹس میں لے کے جائیں. دیکھیں آج کل کے ڈان میں ایک لائنر میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جس سے مزہ آ گیا کہ کبھی کبھی حقائق جو ہیں وہ کوزے میں بند ہو جاتے ہیں. انہوں نے لکھا، ایک بہت اچھے رائٹر نے، "The practitioners of guerrilla style politics have only ambushed themselves." یہ یو ٹرن کی سمجھ. آئرنی مزے کی بات، یہ اتنی مزے کی بات آپ نے شیئر کی. آئرنی ہے، فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ اسی طرح چلتا رہا تو ملک نہیں چلے گا. پارلیمان کے اندر بد نظمی اور شور مچانا. تو اب یہ ساری چیزیں شور نہ مچائیں، کیسز بنا دیں، کیسز لوگ فیس کریں گے. دیکھیں نا، اب آپ نے پارلیمانی زبان یوز کی ہے، پہلے آپ نے غیر پارلیمانی زبان یوز کی. وہ ان کا اظہار رائے وہ کر رہے تھے، آپ نے اس کو بکواس کہہ دیا ان سب کو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہم تھک گئے ہیں، پوری قوم کہہ رہی ہے ہم تھک گئے ہیں. روز کے الزامات وہ ثابت نہیں ہوتے. پھر یو ٹرن کا لائسنس حاصل کر لیا ہے کہ ہم یو ٹرن بھی مار سکتے ہیں. تو یار یہ تو ہنگامہ ہے. اس نے لوگوں کو، سر یہ نئے الزامات ہیں. اپارٹمنٹس کو سائٹ پہ چھوڑ دیجئے، وہ تو مانا ہوئے ہیں، وہ تو آپ لوگ خود مانے ہمارے ہیں. سو برڈن آف پروف آٹومیٹکلی گوز آن یو. عدالت میں چلے جائیں، اس کے بعد الزام بھی لگا دیں کہ ہم عدالت میڈیا رپورٹ. جی عالمگیر صاحب
شہزاد اکبر نے بتایا 60 کروڑ رائیونڈ محل کے لیے استعمال کیے گئے ادھر فینس لگانے کے لیے, اور عمران خان صاحب نے اپنا گھر جو ہے بنی گالا میں اس کو جو ہے سیکیورٹی فینس لگانے کے لیے بلو بک بنی گالا ریزیڈنس کو جب کور کیا بلو بک کے مطابق وہ اپنی جیب سے پیسے دیے انہوں نے. میں یہ عرض کروں کہ یہ جتنے کیس تھے یہ آشیانہ وغیرہ یہ ہماری حکومت نے نہیں بنائے, یہ پرانے کیسز ہیں, یہ ان کے دور میں بن چکے ہیں, اور ہمارے لوگوں پہ بھی جو کیسز ہیں وہ ان کی حکومت کے وقت بھی موجود تھے. علیم خان کے کیسز یہ لوگ ہمیشہ بار بار اپنی حکومت میں اس کا ذکر کرتے تھے, تو کیوں نہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کارروائی کی, کیوں نہیں پکڑا؟ اور پھر یعنی اگر تو آپ یہ تو آپ نے قوم سے زیادتی کی نا کہ آپ ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ملک لوٹا اور پھر اس کو پکڑا بھی نہیں, یہ تو قوم سے زیادتی. پیٹ پھاڑنا تھا زرداری صاحب کا, پیٹ پھاڑنا تھا, ساتھ ہی ساتھ یہ جو کہتے ہیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس صاحب یہ کوئی تحریک انصاف کے ممبر تو نہیں ہیں, اور پھر ان کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چور بھی نہ کہیں. چلے مانا پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ میں رہ کر یہ پارلیمانی زبان نہیں ہے, لیکن ایک شخص مفرور ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, ان کے سمدی صاحب, وہ آ نہیں رہا پیشی کے لیے, اس کو میں کیا کہوں؟ ان کے دو صاحبزادے جو ہیں. اور بات بتائے گا کیونکہ آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, اب آپ کو پتا ہے نا ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ رہنماؤں کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے کیسز کا ذکر کر چکی ہے آپ کی حکومت, تو اب ان کو اریسٹ کرنا ہو یا کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنی ہو, آپ کے ایلائز ہیں, ان کے ووٹس کے اوپر آپ کی حکومت جو ہے وہ سسٹین کر رہی ہے اپنے آپ کو, تو کیا موقف ہوگا آپ کی جماعت کا؟ 100% جہاں ثابت ہوتا ہے ان کا جو رویہ نیب نے سب کے ساتھ رکھنا ہے, جو رویہ نیب کا نون لیگ کے ساتھ ہے وہی ایم کیو ایم کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کون سی حکومت جاتی ہے تو جائے حکومت؟ اب ہم نے جو ضمنی انتخاب ہوئے اس میں ہم نے سیٹس اتنی سیکیور کر لی ہیں کہ اب ہمیں حکومت جانے کا خطرہ نہیں ہے. آ سکتا ہے سر یو ٹرنز وہی میں نے کہا نا, کسی کا یو ٹرن کسی اور کا اصولی موقف ہے, مگر جی بولیے. کبھی کبھی شارٹ کٹ لینے کے لیے یو ٹرن لینا پڑتا ہے. I can't hear the gentleman. جی شیلا صاحبہ quickly. لوٹے بھی لینے پڑتے ہیں. ہاں دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے یا ایم کیو ایم کے جن لوگوں پہ نیب کے کیسز ہیں نا, تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی ثابت نہیں ہوئے, تو ثابت تو دوسری پارٹیز پہ بھی کچھ نہیں ہوا ابھی. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر if push comes to shove اور ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا, نیب کارروائی کرے تو کرے بسم اللہ, قانون ضرورت نہیں ہے. آزاد ہے نا اسے, اس میں نیب تو آزاد ہے نا, وہ جب کرے گی. لیکن آپ دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہیں ایسے کیس بننے پہ, اور اپنے آپ پہ جب بنے تو آپ کہتے ہیں ابھی تو کیس ہے. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ دیکھیے ہمیں سمجھنا چاہیے, اور عمران خان صاحب ہمیشہ دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں, تو دنیا میں جو لوگ لیڈر کہلائے اور جو عظیم لیڈر کہلائے اس میں نیلسن مینڈیلا ہے, ڈیگال ہے, کاسٹرو ہے, شیگویرا, چرچل, جومو کینیٹا, لومیا, اور میں پاکستان کے کسی کا شخص کا نام نہیں لے رہی. یہ وہ کیسے لے سکتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے نا, ایک عیدی صاحب تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے, قائد اعظم تھے, چلیں گے these are some of the names. Your current leadership does not inspire much confidence بی بی. میں دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کیونکہ باہر کی مثالیں دیتے ہیں تو میں باہر ہی کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا, اور خان صاحب نے جو مثال پیش کی ہٹلر کی وہ غلط ہے. پتہ نہیں کس نے کان میں کہہ دیا. دیکھیے ہٹلر تو جب آگے بڑھ رہا تھا تو وہ تو جیتتا چلا جا رہا تھا, صرف وہ اسٹالن گراڈ پہ جب پہنچا ہے تو وہاں پہ جو اس کے سامنے لوگ تھے ان کی حکمت عملی اس سے زیادہ اچھی تھی, اور انہوں نے ایسے لڑا کہ یہ پسپا ہو گئے, اور یہ پیچھے سے جو ہے وہ موسم سخت ہو گیا اور یہ ہار گئے. لیکن اس سے پہلے اسی لیے تو میں کہتی ہوں آپ جیسی پڑھی لکھی خاتون کو تو ایکچولی لیڈرشپ کرائسس پہچاننا چاہیے پاکستان کا. مگر میرا وقت ختم ہو گیا ہے, میں کسی اور دن آپ کو ڈسٹرب کروں گی انشاءاللہ. آپ سب بہت شکریہ. That's it for tonight. مگر صرف اس دعا کے ساتھ آج سائن آف کریں گے کہ پرانے پاکستان میں بنے ہوئے کیسز انشاءاللہ تعالیٰ نئے پاکستان میں اپنے اختتام کو ضرور پہنچ جائیں. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.